आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इर्तिबात फ़लसफ़ा व अक़ाइद इस्लामी माँ। हमारा दर्स जो आमोज़िश फ़लसफ़ा में चल रहा है, मोहसिन ग़रबियान साहब की किताब, उसमें शुरुआती बहूस को मैं थोड़ा जल्दी ख़ुलासे के तौर पे आगे लेके चल रहा हूँ ताकि हस्ती तक पहुँच सकें, हस्ती और वजूद की बहस तक। इसमें हमने आपकी खिदमत में कल ये अर्ज़ किया था कि इंसान जो है उसको ये फ़िक्र रहती है कि हम कोई भी इल्म पढ़ें तो क्यों पढ़ें, किसी भी इल्म को हासिल करें तो क्यों हासिल करें, ये हर इंसान के जहन में चलता रहता है। अब यहीं पर ये बात भी आती है कि फ़लसफ़ा अगर हम पढ़ें तो क्यों पढ़ें। कल की सारी गुफ्तगू का लुब्ब-ओ-लुबाब खुलासा माहसल यही था कि फ़लसफ़ा क्यों पढ़ें। उसको बताया गया है कि मबदा, माद, हमारा खालिक कौन है, हम कहाँ जाएंगे, क्यों आएंगे, इन सारे सवालात का अक़ली जवाब देने के लिए जिस इल्म की ज़रूरत पड़ती है वो फ़लसफ़ा है। फ़लसफ़े से बहुत से मसाइल हल होते हैं और इसीलिए हम कह सकते हैं कि फ़लसफ़ा जो वो इल्म कलाम का बेस है। यहाँ तक बात पहुँची थी। अब उसके बाद डायरेक्ट आकर के एक हेडिंग कायम कर रहे हैं, इर्तिबात फ़लसफ़ा व अक़ाइद इस्लामी माँ। हमारे इस्लामी अक़ाइद से फ़लसफ़े का क्या कनेक्शन है। कहते हैं कि अगर ज़रूरत फ़लसफ़ा के बारे में आप जानना चाहते हैं तो बेहतर है कि इस नुक्ते की तरफ मुतवज्जे हों, जैसा कि हमने पहले भी इशारा किया है कि उसूल एतक़ादी जो हमारा है ना, इल्म अक़ाइद के जो उसूल हैं उसके असासी तरीन जो उसूल हैं इल्म अक़ाइद के, वो अज़राह ताक़ुल और शेव फ़लसफ़ी ही काबिल इस्बात हैं। मसलन वो क्या नाम है, वाजिबुल वजूद सिर्फ एक ही हो सकता है। वाजिबुल वजूद खुदा को कहते हैं, वाजिबुल वजूद का दो होना मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो वाजिबुल वजूद का एक होना यानी अल्लाह की वहदानियत को साबित करना इस रुख से कि वाजिबुल वजूद है वो सिर्फ एक ही वाजिबुल वजूद हो सकता है। इसको आप कहाँ से साबित करेंगे? ये रिवायत से नहीं साबित होगा, ये रविश अक़ली और रविश फ़लसफ़ी से साबित होगा। वो यह फ़लसफ़ा बताएगा कि दुनिया में तीन तरीक़े के शख्सियतों के बारे में, ज़वात के बारे में सोचा जा सकता है, या मुमकिनुल वजूद हैं, ठीक है, या मुमतनउल वजूद है, या वाजिबुल वजूद है। अब वाजिबुल वजूद एक हो सकता है, वाजिबुल वजूद हादिस नहीं हो सकता, वाजिबुल वजूद कदीम होगा। ये सारी बहसें हैं तो इल्म अक़ाइद की, मगर साबित कहाँ से होंगी? फ़लसफ़े से। खूब, अगर हम किसी मुल्हिद फ़र्द से और दीन से दूर रहने वाले फ़र्द से जिसका अक़ीदा दीन पर न हो, हम उससे रूबरू हों तो हम अपने मुद्दा को साबित करने के लिए कि खुदावंद आलम, मसलन खुदावंद आलम मौजूद है, वजूद खुदा को साबित करने के लिए हरगिज़ आयात और रिवायात से इस्तिफ़ादा नहीं कर सकते। आयात और रिवायात से इस्तिफ़ादा करना मुमकिन नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब वो खुदाई को कबूल नहीं करता तो खुदा की आयत को क्या कबूल करेगा। हम उससे मसलन नहीं कह सकते कि इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने चूँकि फरमाया खुदा मौजूद है लिहाजा खुदा मौजूद है, हैं? क्योंकि वो जब खुदा को नहीं मानता तो खुदा के नुमाइंदे इमाम सादिक को क्या मानेगा? मुल्हिद है, बेदीन है। तो एक मुल्हिद से के सामने आप आकर के आयत रखिए, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, कोई खुदा नहीं है सिवाय खुदा के। या इमाम सादिक की रिवायत पढ़ दीजिए कि इमाम सादिक ने फरमाया है कि खुदा वहदहू ला शरीक है, ठीक है, तो वो क्या कबूल करेगा? अब उसके लिए कैसे आप साबित करेंगे? तो यह मिसाल तौर पर मुख्तलिफ फ़िक्र के ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, ठीक है, हर अलग अलग मसलक से, अलग अलग मकतब फ़िक्री से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, तो उनके दरमियान राबते का ज़रिया क्या है? अपने उसूल अक़ाइद को कैसे साबित करें एक दूसरे के लिए? साबित करने के लिए कोई रास्ता होना चाहिए। हिंदू से अगर आप बात करेंगे तो वो अपनी
وید کی کتابوں سے بیان کرے گا تو کیا آپ اس کو ایکسیپٹ کریں گے؟ آپ گفتگو کریں گے ہندو سے اور قرآن سے بیان کریں گے تو کیا وہ ایکسیپٹ کرے گا؟ نہیں کرے گا نا۔ تو اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے آپ کو دلیل عقلی کا سہارا لینا۔ دلیل عقلی کہاں سے نکل کے آتی ہے؟ فلسفے سے۔ دلیل عقلی کا تعلق کس سے ہے؟ فلسفے سے۔ جی ماشاءاللہ آپ سب تک بات پہنچ رہی ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ اسی لیے میں نے ابھی عرض کیا تھا، کئی بار میں آپ لوگوں کے کاپیاں چیک کرتے وقت پرچے کے لفظ بلفظ نکات پہ نظر نہیں رکھتا ہوں، بلکہ آپ کی ماشاءاللہ سطح علمی پہ بھی غور کرتا ہوں۔ دقیق چیک کروں تو جہاں 90 نمبر دیا ہے وہاں 70 بھی ہو سکتا ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ اہل علم ہیں، باشعور ہیں، لہٰذا کئی بار ہاتھ کھول کر کے کاپیاں چیک کرتا ہوں، جو کلاس میں آپ لوگوں کی طرف سے جواب ہمیں پازیٹیو اور مثبت ملتا ہے الحمدللہ۔ تو صرف اور صرف عقل کے ذریعے سے، خواہش کنم، راہ فلسفی سے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اب ایک ہیڈنگ انہوں ڈالی ہے، راز انسانیت انسان۔ چونکہ یہ والا پیراگراف، یہ والا PDF آپ تک کل پہنچا ہے، لہٰذا ہو سکتا ہے آپ میں سے بعض لوگوں نے ہی صرف فوٹو کاپی کرائی، اس کی پرنٹ نکالی ہو، اکثر نہ نکال پائی ہوں، اور یہ اختیاری بھی ہے، لہٰذا میں یہ کتاب دکھا رہا ہوں۔ ہیڈنگ اس میں یہ ہے، راز انسانیت انسان۔ انسان کو انسان کس بنیاد پہ کہا جا سکتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا وہ کون سی چیز ہے؟ میں نے پہلے جلسے میں بھی اس کی طرف اشارہ کیا تھا، کون سی چیز ہے جو انسان کو سرحد حیوانیت سے نکال کے حدود مملکت انسانی میں وارد کرتی ہے؟ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے، انسان کہلاتا ہے فلسفے کی اصطلاح میں حیوان۔ جس طریقے سے حیوان کا جو اپنا حس ہے، اپنا ادراک ہے، چلنے پھرنے کی صلاحیت ہے، ارادہ ہے اپنا انسان حیوان کا، وہ حیوان کا اپنا حیوانی سرحد تک کا ارادہ اور اپنے ادراک جو حیوانی سطح تک ادراک ہے، جتنا وہ سمجھتا ہے، غریض جنسی، اس کو خواہشات نفسانی ہوتی ہے، یہ چیزیں انسان کو اوپر اٹھاتی، حیوان کو اوپر اٹھاتی ہیں پتھروں سے اور جمادات و نباتات اور درختوں وغیرہ سے۔ لیکن ابھی انسان اور حیوان برابر ہیں، چونکہ غریض جنسی، خواہشات نفسانی ہمارے یہاں بھی، حیوانوں کے یہاں بھی ہے۔ پھر یہ جو حیوان ہے انسان بنتا ہے جب اس کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے۔ اور میں نے عرض کیا اس کے پہلے کہ خلق اللہ الانسان مفتونا علی النطق، اللہ نے انسان کو قوت ناطقہ دے کے پیدا کیا ہے۔ ناطق، اگر یہی انسان صرف غریض جنسی اور اپنے کھانے پینے کی حد تک بس اپنی خواہشیں پوری کرنے کی صلاحیت رکھ پاتا، ٹھیک ہے، تو یہ جانور جیسا ہوتا نا، بلکہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور سے بدتر ہو جاتا جیسا قرآن نے کہا ہے۔ پھر وہ کون سی چیز ہے جو انسان کو سرحد حیوانیت سے نکال کے حدود مملکت انسانی میں وارد کرتی ہے؟ وہ عقل ہے۔ اور عقل کا مطلب کیا ہوا؟ وہی دلیل عقلی اور دلیل فلسفی سے کام لیتے ہوئے آگے بڑھنا۔ یہ ہے راز انسانیت انسان، انسان کی انسانیت، یہ نوع انسان۔ دیکھیں حیوان ہے جنس، اس حیوان جنس میں، جنس حیوان میں جس طریقے سے بندر ہے، کتا ہے، بکری ہے، گائے ہے، بھینس ہے، ویسے ہی زید ہے، امر ہے، بکر ہے، نوع جنس سے حیوان میں۔ پھر یہ جنس سے نوع میں تبدیل ہوتا ہے، نوع میں، ابھی جنس اور نوع وغیرہ منطق کا درس آپ لوگ چل رہا ہے، منطق پڑھیں انشاءاللہ، نوع میں تبدیل ہوتا ہے، نوع بنی بشر، نوع بنی انسان، بنی آدم بنتا ہے، بشر بنتا ہے، یہ انسان نوع انسانیت میں آتا ہے وہ عقل کی وجہ سے۔ اور عقل کا سارا سروکار جو کس سے؟ علم سے ہے، علم فلسفہ سے ہے، فلسفی بحوث سے ہے۔ تو ضرورت فلسفہ کو پہچاننے کا دوسرا راستہ یہ ہے کہ ہم اساساً جانیں کہ انسانیت حقیقی جو انسان کی ہے وہ فلسفی مطالب کے حصول کی بنیاد پر ہے۔ حیوانات کا جو ذکر آتا ہے اس میں بتا رہے ہیں کہ اپنے کیا نام ہے، حیوانات کے جو شعور ہیں، جو ادراک ہیں، وہ کہاں سے نکل کے آتے ہیں؟ غرائز سے، خواہشات نفسانی سے، غریض جنسی سے۔ لیکن انسان ان حیوانات میں نوع ممتاز کی حیثیت رکھتا ہے،
کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو حیوان کے ادراک کی صلاحیت ہے، بس اپنے کھانے پیٹ بھرنے بھر کی ضرورت پوری ہو جائے، اس سے اوپر ممتاز ایک چیز اس کے پاس ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ادراک اس کے پاس اور بھی ہے. ادراک کے حصی کے علاوہ انسان کے پاس وہ ہے عقل. ٹھیک ہے؟ اب اسی عقل کے استعمال کی وجہ سے انسان بنتا ہے، انسان کی انسانیت سامنے آتی ہے، ورنہ اولئک کالانعام بل هم اضل، جانور سے بدتر ہو جاتا ہے. پس اس بنیاد پر حقیقی انسان وہی ہے کہ عقل کو اپنے استعمال کرے مسائل کو حل کرنے کے لیے، مسائل دنیا کو، مسائل شخصی کو، مسائل ذاتی کو، مسائل معاشرہ کو، مسائل کائنات کو حل کرنے کے لیے اپنے عقل کا استعمال کرے. جہان بینی کہتے ہیں دنیا کے متعلق جو انسان کو علم آنا چاہیے. جہان بینی یعنی دنیا کا دیکھنا، جہان کا دیکھنا، مطلب یہ دنیا کیوں بنی، کیسے بنی، اس کا خالق کون ہے، یہ دنیا کب تک رہے گی، اس کا خاتمہ کیسے ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا. یہ علم جہان بینی، وہی جس کو ہم علم عقائد کہتے ہیں. تو جہان بینی کے دنیا کے کائنات کے متعلق اساسی ترین مسائل کو حل کرنے کے لیے انسان مرہون منت ہے تلاش ہائے فلسفی کا. تلاش کہتے ہیں کوشش ہے فلسفی کا. فلسفی راستوں سے انسان اس طریقے کے مسائل کو حل کرتا ہے کائنات کے متعلق. ٹھیک ہے؟ خلاصہ سخن یہ کہ بغیر فلسفے کے انسان جو ہے وہ نہ سعادت فردی حاصل کر سکتا ہے، نہ سعادت اجتماعی. نہ انسان کی فردی زندگی، انفرادی زندگی کامیابی سے روبرو ہو سکتی ہے، اور نہ معاشرہ انسانی بغیر فلسفے کے، بغیر راہ فلسفی کے، بغیر دلیل فلسفی کے کسی نتیجے تک پہنچ سکتا ہے. اسی وجہ سے اس انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حیوان ناطق کہا جاتا ہے، نطق رکھنے والا حیوان، چونکہ اس کو زندگی کے ہر لمحے میں عقل سے، منطق سے اور راہ فلسفی سے سروکار ہے. اور فلسفہ ہی ہے اصل میں کہ جو ہم کو خدا سے آشنا کرتا ہے. ٹھیک ہے کہ بعد میں معصومین کی روایات اور احادیث ہمارے لیے معاون و مددگار ثابت ہوتی ہیں، لیکن اس کے پہلے جب انسان ان چیزوں سے آشنا نہیں ہے، ان چیزوں پہ عقیدہ نہیں ہے، تو کون سی چیز لاتی ہے اللہ کی طرف اور معصوم کی طرف؟ وہ فلسفہ ہے، وہ راہ فلسفی ہے. میں نے بھی پیچھے عرض کیا کہ ملحد سے روبرو ہوئیے گا تو یہ نہیں کہہ سکتے آپ کہ قرآن نے یہ کہا ہے، امام صادق نے کہا، علی نے فرمایا ہے، بلکہ آپ کو عقلی دلیل دینی پڑے گی. عقلی دلیل یعنی فلسفہ پیش کرنا پڑے گا. اب یہاں پر انہوں نے لکھا ہے کتاب کے صفحہ نمبر 24 پہ پاسخ چند شبہے. جب آپ لوگ پرنٹ نکال لیے کتاب کا تو اس میں آپ کو نظر آ جائے گا پاسخ چند شبہے، کچھ شبہوں اور اشکالات کا جواب. شبہ نمبر 1 میں چھوڑ رہا ہوں، وہ بہت امپورٹنٹ نہیں ہے. شبہ نمبر 2 اس میں وہ یہ ہے کہ کیونکہ میں خلاصے بیان کر رہا ہوں تو جو بہت ضروری اسے پیش کر رہا ہوں. کس طریقے سے فلسفے کی اہمیت کے متعلق آپ مطمئن ہو سکتے ہیں جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بہت سے اسلامی دانشوروں نے فلسفے کی مخالفت کی ہے اور حتیٰ روایتیں بھی نقل کرتے ہیں یہ فلسفے کی مذمت کے لیے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ میں آ گئی؟ سوال پہنچ گیا آپ تک؟ ہم دیکھتے ہیں بہت سے علماء اسلام، دانشوران اسلام فلسفے کی مخالفت کرتے ہیں. تو جب فلسفے کی مخالفت کی جا رہی ہے تو یہ کیسے ممکن ہے کہ روایات میں فلسفے کی مذمت کی گئی ہے اور ہم فلسفے کو اتنا بڑھا چڑھا کے پیش کریں، فلسفے کی اتنی اہمیت پیش کریں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ فلسفے کی جو مخالفت کی گئی ہے اس کے مخالفت کے الگ الگ انگیزے، اسباب ہو سکتے ہیں، وجوہات ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے؟ اور مسلمانوں کے جو سمجھدار فلاسفہ ہیں جب وہ فلسفے کی
مخالفت کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اوورال فلسفے کی مخالفت کر رہے ہیں، بلکہ یہ فلسفہ جو یونان سے چلا، مغربی سرزمین سے چلا، سرزمین مشرق میں پروان چڑھا. میں نے ابھی پہلے دل سے مرض کیا تھا، سقراط و ارسطو و کیا نام ہے افلاطون وغیرہ ہے نا، اور صوفسٹ وغیرہ کے ذریعے سے یونان کی سرزمین پہ اس کو جو ہے پنپنے کا اور آگے بڑھنے کا موقع ملا. پھر بعد میں اسلامی سرزمین، مشرقی سرزمین فلسفے نے فلسفہ اسلامی کی شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے، حالانکہ ہندوستان وغیرہ کا بھی اور ایران وغیرہ فلسفہ رہا ہے مشہور، لیکن بعد میں آ کر کے فلسفہ اسلامی نے ایک اپنا ستون وہ کر دیا اور اپنا معیار ثابت کر دیا. ٹھیک ہے، لیکن ابتدا تو وہیں سے ہے. تو وہ جو فلسفے چلے آ رہے ہیں قدیم زمانے کے، یقیناً اس فلسفے میں کچھ خامیاں بھی ہیں، کچھ خرابیاں بھی ہیں. کچھ فلسفے ایسے ہیں جو توحید سے دور کرتے ہیں، فلسفے کچھ بحوث. لہٰذا علماء نے ان بحثوں کو دیکھنے کے بعد فلسفے کی مخالفت کرنا شروع کر دی ہے. ورنہ فلسفہ فی نفس سے جہنم میں لے جانے کا سبب نہیں ہے. ہم آپ کی خدمت میں ایسے مثال پیش کر دیں. ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں اصولی حضرات جو ہیں وہ اخباریوں کو گالی بکتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، جہنمی بتاتے ہیں. ٹھیک ہے، شعر پڑھے جا رہے ہیں اخباریوں کے خلاف. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے زمانے کے اخباری اوورال کلی طور پہ اجتہاد کی مخالفت کر رہے ہیں، فقہا کی مخالفت کر رہے ہیں، مراجع کی مخالفت کر رہے ہیں، اور بے تکی باتیں کر رہے ہیں جس کا اخباریت واقعی سے کوئی رابطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں. ورنہ اخباری اور اصولی دو الگ فکریں جو شیعوں میں زمانے قدیم سے چلی آ رہی ہیں، کبھی انہوں نے ایک دوسرے کو جہنمی نہیں کہا، کبھی دوسرے کو خدا نخواستہ گالی نہیں کا برا بھلا نہیں کہا. ٹھیک ہے، آپ کا یہ نظریہ، ہمارا یہ نظریہ ہے. اخباری اجتہاد کا اوور آل مخالف نہیں رہا، مجتہد اخباریت کا اوور آل مخالف نہیں رہا، نظریاتی اختلاف رہا ہے. شیخ صدوق جیسی شخصیت اخباری تھی، محدث نوری جیسی شخصیت، صاحب مستدرک الوسائل اخباری تھے. تو یہ افراد اخباری تھے. العیاذ باللہ. من لا یحضر الفقیہ جو ہماری 4 بڑی کتابوں میں سے ایک کتاب ہے، اس کے مصنف کو ہم غلط کہہ سکتے ہیں. تو کیوں؟ اس لیے کہ اخباریت میں کچھ ایسی چیزیں آ گئی ہیں جو اصول سے ٹکرا رہی ہیں، اس وجہ سے اخباری برا کہا جا رہا ہے. تو ان چیزوں کو برا کہیں گے، ان چیزوں چھانٹیں گے، نہ کہ ٹوٹل اخباریت جو ہے وہ اخباریت جس کے علم بردار شیخ صدوق جیسے شخص تھے، اس کے ماننے والے کو ہم ٹوٹلی جہنمی نہیں کہہ سکتے، اعوذ باللہ. وہی معاملہ یہاں پر ہے. وہی بات یہاں پر ہے کہ فلسفے میں ٹوٹلی اوورال سارے فلسفیوں کو برا یا ہر فلسفے کو برا نہیں کہا جا سکتا ہے. فلسفے کی بحث میں جو چیزیں خراب آ گئی ہیں بس اس کو برا کہا جا سکتا ہے. ورنہ فلسفے نے علم دین کو اور اصول دین کو ثابت کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.